क्या पोर्टल्स को किसी नबी की गैर मौजूदगी में खोला जा सकता है? क्या गैब को समझने के लिए रैशनैलिटी की ज़रूरत है? क्या दज्जाल के मुकाबले के लिए इमाम मेहदी और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त का इंतज़ार करना चाहिए या हमें ख़ुद तैयारी पकड़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहिल अदीम साहब के बारे में, जो मेरे ख़्याल में एक इंतहाई ज़हीन, इंतहाई काबिल आदमी हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जितना मैंने उन्हें सुना है और जितना मैं उन्हें समझ पाया हूँ, मुझे ये लगता है कि इंतहाई नेक नियति के साथ वो कुरान को और कुरान के फ़हम को जदीद अलूम के साथ मिलाकर उसमें से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, और वो इन्फ्रेंसेस बहुत हद तक दुरुस्त भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा घबराहट का शिकार होता हूँ इस बात पर कि ये जो इन्फ्रेंसेस हैं ये फिक्स्ड कंक्लूजन्स बन जाते हैं। क्या इन्हें फिक्स्ड कंक्लूजन्स होना चाहिए या नहीं, इस पर ही हम आज बात करेंगे। साहिल अदीम साहब से पहले जिन भी लोगों ने जदीद अलूम को इस्तेमाल किया कुरान फहमी के लिए, उनमें एक जो इनसे मुख्तलिफ बात थी वो ये थी कि वो जब जदीद अलूम की तरक्की को देखते थे और उसके अंदर किसी कामयाबी को देखते थे तो उसको कुरान मजीद में ढूंढ कर तलाश करके ये कहा करते थे कि ये तरक्की और ये डेवलपमेंट तो पहले ही कुरान में बयान हो चुकी है। लेकिन साहिल अदीम साहब की जो एक मुख्तलिफ बात है इस हवाले से, वो ये है कि वो कुरान मजीद को पढ़ने के बाद उसके फ़हम को सामने रखते हुए और अहादीस मुबारका की रोशनी में उसके बाद जदीद अलूम से हेल्प लेते हुए उसे स्ट्रक्चर करते हैं। अपनी जो उनका बुनियादी तौर पे जो एक वो आइडिया क्रिएट करते हैं, उस कुरान के बाद, कुरान को पढ़ने के बाद उस आइडिया को सपोर्ट देने के लिए एक माहिर जो वकील की तरह, एक माहिर वकील लॉयर की तरह वो क्या करते हैं कि उसकी सपोर्ट के लिए जदीद अलूम को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, साइकोलॉजिकल जो साइड है उसको, बायोलॉजी को वो इस्तेमाल करते हैं और उस अपने इन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने कुरान फहमी से, कुरान को पढ़ने के बाद, कुरान को समझने के बाद, अपनी समझ के मुताबिक जो उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया उसकी सपोर्ट में उसको इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये ड्यू क्रेडिट हमें उनको ज़रूर देना पड़ेगा कि उनकी नीयत जो है वो किस कदर काबिल तहसीन है, काबिल तौसीफ़ है कि कुरान मजीद को पढ़ने का शगफ, कुरान मजीद को समझने का ज़ौक़, और फिर उस ज़ौक़ के बाद जिस भी चीज़ को वो सही समझते हैं उसको पूरी अमानतदारी के साथ अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले और अपने देखने वालों तक पहुंचा देते हैं। उनके जो फेवरेट मौज़ूआत हैं उसमें सबसे पहली चीज़ एक आइडिया के ऊपर डेवलप करती है, और वो आइडिया है सुपीरियर साइकोलॉजी। वो ये समझते हैं कि मुसलमान जो हैं वो एक इन्फीरियर साइकोलॉजी में हैं, और स्पेशली वो बार बार इस बात को कहते हैं और हमें बुरा भी लगता है। हम में से बहुत से लोग उनको इस बात पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो जब इंडियो पाक के मुसलमानों को या बड़े सगीर के मुसलमानों की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम लोग इतनी इन्फीरियर साइकोलॉजी में हैं कि हम साइकोलॉजिकली नहीं ऊपर उठ सके, हमें एक सुपीरियर साइकोलॉजी की ज़रूरत है। अगर हम सुपीरियर साइकोलॉजी को अचीव करेंगे तब ही हम एक बड़े अपहिल टास्क का मुकाबला कर सकते हैं, जिस यानी कि दज्जाली निज़ाम का मुकाबला, यानी वो जिसको दज्जाल का मुकाबला कहते हैं, यानी जो मुस्तकबिल बईद में, क़यामत के कुर्ब में, कुर्ब क़यामत की जो निशानियां हैं उस हवाले से जितनी निशानियां आएंगी, दज्जाल का जो भी फितना आएगा उस हवाले से उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी कौमें किस तरह से उसके लिए तैयार हो रही हैं, यहूद उसके लिए कैसे तैयारी पकड़ रहे हैं, ईसाई अपना क्या मौकफ रखते हैं, क्रिश्चियंस, और मुसलमानों का क्या मौकफ होना चाहिए, और उसमें मुसलमानों की वो दबी हुई इंफीरियर साइकोलॉजी किस तरह से मुसलमानों के आड़े आ रही है या मुसलमानों का कदम रोक रही है बढ़ता हुआ। उस सुपीरियर साइकोलॉजी को मुसलमानों में डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो वो एक फायर पैदा करते हैं मुसलमान के अंदर कि वो तू पढ़ और उसको देख और उसको समझ। यहाँ तक जो उनकी पूरा आइडिया है वो बड़ा काबिल तहसीन है, और जितनी भी दाद दी जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हैविंग सेड दैट, ये कहते हुए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी से कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो ये
کہ جس وقت ہم یہ نوشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہمیں سپیریئر سائیکالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے اور قرآن مجید جو ہے وہ ایسی ہمیں ایک راہ دکھا رہا ہے، قرآن مجید ایسی چیز ہمیں بتا رہا ہے جو معجزات پہ مبنی ہے، اس معجزات کی ریشنالٹی کو پھر ڈیولپ کرنے کے لیے وہ سپورٹ لیتے ہیں جدید علوم سے، اس میں وہ فزکس کا سہارا لیتے ہیں، اس میں وہ میتھمیٹکس کا سہارا لیتے ہیں۔ اب جدید علوم کا سہارا لیتے ہوئے اور قرآن فہمی کے اندر اس کو شامل کرتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں یاجوج کی اور ماجوج کی، یاجوج ماجوج کی، وہ بات کرتے ہیں دجال کی، وہ بات کرتے ہیں قرب قیامت کے اندر جو زمین سے چیزیں نکلیں گی، یا جو انٹر گلیکٹیکل، جو ان کا ایک فیورٹ ٹاپک ہے کہ انٹر گلیکٹیکل ٹریول ہو سکتا ہے، ٹائم ٹریول کے حوالے سے، پورٹلز کے حوالے سے، غیبی راستوں کے حوالے سے، یہ ان کا ایک بہت فیورٹ اور بہت دل کے قریب اور بہت چاہا ہوا ٹاپک ہے، جس کو وہ ریپیٹڈلی مختلف پوڈ کاسٹ میں، مختلف پروگرامز میں بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک تو غیبی راستوں کی بات ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ معجزات ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یس ایک یکدم ان کی اپیرنس جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کچھ غیب اور شہود کی جو دنیا ہے اس کے درمیان کوئی ایسی خوبصورت تھن لائن ضرور موجود ہے جو اللہ کے حکم پر کبھی غیب سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ دجال کی پیدائش کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی دجال سے ملاقات کے حوالے سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ اکاؤنٹ سارے کا سارا بتایا گیا کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی، اس حوالے سے وہ ساری بات کو جب اپنی بات کو سٹرکچر کرتے ہیں تو وہ اس کو بار بار اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ پورٹلز کے تھرو ہو رہا ہے، یعنی کوئی غیبی راستہ ہے جہاں سے وہ ایک دم اوپن ہوتا ہے تو ایک دم ایک مخلوق اپیئر ہو سکتی ہے آپ کے سامنے۔ وہ حضرت ذوالقرنین کا حوالہ دیتے ہیں کہف میں، تو تب بھی یہی کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا جو حضرت ذوالقرنین کا جو سفر ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ ایک پورٹل ہے، پورٹلز کے ذریعے سے ٹریول ہو سکتا ہے، پورٹلز حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیے ہیں، یہ دوبارہ کھلیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے دربار کا اور تخت بلقیس لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تب بھی وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ راستے ہیں، یہ پورٹلز ہیں، وہ پورٹلز کا علم جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ یہ تخت بلقیس بھی ایسے آیا ہے۔ سورہ کہف میں اگر ایک ڈیپ سلیپ کا واقعہ ڈسکس ہوا ہے ان اصحاب کا جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹریول ہو گیا تھرو پورٹلز، اور وہ راستہ انہوں نے لے لیا، اور راستہ لینے کے بعد بہت سارا وقت گزر گیا اور یہاں پہ وقت نہیں گزرا۔ معراج شریف کا جو واقعہ اس کے حوالے سے بھی وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک تو غیبی راستوں کی بات ہے، بے شک ایسا ہو سکتا ہے، بے شک ایسے راستے ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور لازماً ہوں گے، لازماً ایسا کوئی علم بھی ہوگا، کوئی علم الکتاب بھی ہوگا۔ جب قرآن میں یہ بات آ رہی ہے تو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ انفرنس تو بہت خوبصورت ہے، بہت فیسینیٹنگ ہے، اور اس پر ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام اس سارے علم کو جانتے تھے، یہ بھی بات بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں، اگر ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو کس کے پاس علم ہوگا؟ لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ تمام علم تبھی کارآمد ہوا، تبھی استعمال کیا گیا، تبھی لوگ جانتے تھے جب کسی نبی کی تعلیم ان کے پاس موجود تھی، ایسی بات جو ان کو بتائی گئی ہو، یا خود نبی ان کے اندر موجود تھے، اور یا پھر اللہ کریم نے جب یہ راستہ کھولنا چاہا تب کھلا۔ لیکن جو ساحل ادیم صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم خود اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جس طرح علوم سے سہارا لیتے ہیں، جس کو وہ ریشنلائز کرتے ہیں، اس ریشنلائزیشن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آج بھی ہم لوگ ان پورٹلز کو شاید اوپن کر پائیں، ہم شاید انٹر گلیکٹیکل سفر کر پائیں، ہم شاید ٹائم ٹریول کر پائیں، ہم شاید اسی جہان میں رہتے ہوئے کسی پورٹل کو جان پائیں۔ یہ جو چیز ہے کسی نبی کی غیر موجودگی میں، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں انفرنس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا فکس کنکلوژن اس پر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں اس پر کوئی رائے نہیں دیتا، کیونکہ جو قرب قیامت میں دجال سے مقابلے کا معاملہ ہے اس میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور جناب امام مہدی کے آنے کی وجہ سے جو امت ہے وہ اکیلی نہیں ہوگی اس وقت، یعنی اس وقت اتنی بڑی پرسنالٹیز موجود ہوں گی، ایک نبی موجود ہوں گے، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا تذکرہ ہے، اور ان کے دور میں جو فلاح ہونی ہے اور جس طریقے کے ساتھ معاملات بہتر ہونے ہیں وہ احادیث میں موجود ہے۔
تو جب اتنی بڑی شخصیات جو اللہ کی فرستادہ ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، اور وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، اور حضرت امام مہدی ہیں، یعنی وہ امت کے امام کے طور پر آئیں گے، تو امام جو ہے وہ مقتدیوں کی رہنمائی کرے گا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو عفریت ہے اس نے کچھ کہا، یا ایک وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب تھا اور وہ تخت بلقیس لے آیا، تو وہ ایک نبی کی پریزنس میں ہے۔ اگر سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا اور وہ ڈیپ سلیپ میں گئے اور اتنے سال سوتے رہے تو وہ بھی جو معاملہ ہوا وہ اللہ کریم کے فضل سے اور اللہ کریم کے حکم سے ہوا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں ان کا انفرنس جو ہے وہ بالکل درست ہے، میں سمجھتا ہوں وہ نیک نیتی پہ مبنی ہے۔ ان کی جو یہ ساری کوشش ہے یہ بڑی بھرپور اور بڑی محنت والی ہے جو انہوں نے کی ہے، اس پہ ان کو داد تحسین ہے، بڑے قابل توصیف ہے یہ بات۔ لیکن کیا وہ اس کا حل دکھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہم خود ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ چیز ایکسرسائز کرنے کے لیے ہمیں سائنس کی ضرورت ہوگی؟ کیا اگر سائنس کی ضرورت ہوگی تو کیا گورے اس چیز کو ابھی تک اچیو نہیں کر پائے تو کیا وہ اس کو اچیو کر لیں گے؟ کیا اس کا تعلق ماڈرن ریشنلٹی سے ہے؟ کیا اس کا تعلق ماڈرن سائنسز سے ہے؟ کیا اس کا تعلق جدید علوم سے ہے؟ کیا جدید علوم جو ہیں وہ غیب کے دروازے کو کھول سکتے ہیں؟ کیا جدید علوم جو ہے اس کی مدد سے ہم پورٹلز کو کھول سکتے ہیں؟ کیا جو انسان ہے وہ بغیر کسی نبی کی پریزنس میں یا بغیر امام کی پریزنس میں خود یہ چیز اچیو کر کے دجال سے بچ سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شاید ایسی ہیں جس پہ شاید ہمیں فکس کنکلوژنز نہیں دینے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال ہے جو میں دلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ ہمیں مزید شاید رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں شاید ساحل صاحب سے ہی اس بات کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کس طریقے کے ساتھ پریکٹیکلائز ہو سکتی ہے، اور کیا انبیاء کی غیر موجودگی میں اللہ کے فضل کے بغیر کیا جدید علوم کی مدد سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر جدید علوم سے پہنچ سکتے ہوتے تو وہ قومیں جو سائنس میں بھی بہت آگے پہنچ گئی ہیں، جو گلیکسیز کو خود آج دیکھ بھی رہی ہیں، فائنڈ آؤٹ بھی کر رہی ہیں، بے شمار پیسہ بھی انویسٹ کر رہی ہیں، بے شمار ان کے پلانز بھی ہیں اس حوالے سے، کیا وہ پہنچ پائیں گے؟ وہ خود پہنچ جائیں گے ہم سے پہلے، یا وہ ہم پہنچ پائیں گے؟ کیا انبیاء کی غیر موجودگی میں ایسا کام ہو سکتا ہے؟ کیا کسی امام کی غیر موجودگی میں مقتدی یہ کام خود کر سکتے ہیں؟ کیا دجال کا مقابلہ نبی کی مدد یا امام کی مدد کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں سب کہتے ہوئے پھر بھی یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ جہاں تک سپیریئر سائیکالوجی کی بات جو ساحل صاحب کرتے ہیں وہ بہت خوب ہے۔ بے شک دبی ہوئی قوم، ہاری ہوئی قوم اور ہارے ہوئے حوصلے والی قوم جو ہے اس کا کسی قوم میں مقام نہیں ہوتا۔ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، نئے علوم کو حاصل بھی کرنا چاہیے، قرآن مجید کو اس طرح سے بھی پڑھنا چاہیے، اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، انفرنسز بھی ڈرا کرنے چاہیے، لیکن شاید کنکلوژنس کو فکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کنکلوژنس فکس کرنے سے جو نقصان ہو سکتا ہے وہ شاید بہت بڑا ہو۔ ہم کسی کنکلوژن کو فکس کر لیں جب تک کہ ایک پکی خبر ہمارے تک نہ پہنچی ہوئی ہو اس حوالے سے، ایک اس دور میں جب ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، جب ابھی امام مہدی موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، تو کہیں اس کا ہمیں نقصان نہ ہو، اس حوالے سے بھی اس کو سوچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ ساحل ادیم صاحب کی جو اتنی قوی کوشش ہے، جو اتنی بڑی محنت ہے، جو ان کا ایک قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ جو لگاؤ ہے، جو جدید علوم کے حوالے سے ان کی ایک بڑی بھرپور طریقے کی جو کوشش ہے، اسے کسی طرح سے بھی نگیٹ کیا جائے یا اسے ڈیمین کیا جائے یا اس کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ کوئی کوشش نہیں ہے، بہت بڑی کوشش ہے۔ ہم خود بھی ان سے سیکھتے ہیں، مزید سیکھنے کے بھی خواہاں ہیں، لیکن یہ ایک وہ گزارش تھی جو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس پر آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ساحل ادیم صاحب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہدایت پہ رکھے اور کامیاب رکھے، اور بحیثیت امت ہمیں کامیابی اور فلاح کے راستے پہ چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔